Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, my dear student. Student, I hope you are fine. Student, today VED subject topic revision all definitions. प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन और उम्मीद भी है कि आपने दुआएं, कलिमात, हदीसें और इस्लामिक नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स और सीरह के क्वेश्चन आंसर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपने याद कर लिए होंगे और आप उसका फॉलो भी करते होंगे। प्यारे बच्चों, जब ये हमारा लेसन ओवर हो गया है तो अब हमें उसका रिवीज़न कर लेना चाहिए ताकि वो हमारे माइंड के अंदर फिर से आ जाए। तो आज हम रिवीज़न करेंगे जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, दुआएं सुन्नह का, इस्लामिक नॉलेज का, हदीस का, अस्माउल हुस्ना का, इस तरीके से सीरह का, अरबिक लैंग्वेज का। तो ये टॉपिक्स जो थे उनके जो डेफिनेशंस है उनका आज हम रिवीज़न पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, हम उसका रिवीज़न पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दुआ और सुन्नह। प्यारे बच्चों, दुआ और सुन्नह का डेफिनेशन है आस्किंग फ्रॉम अल्लाह ताला इज़ कॉल्ड दुआ एंड द वेज ऑफ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड सुन्नह। प्यारे बच्चों, हमने उससे पहले आपको उसका खुलासा बता दिया था कि दुआ किसको कहते हैं और सुन्नह किसको कहते हैं। दुआ ये अल्लाह तबारक व ताला से मांगने को दुआ कहा जाता है और सुन्नह ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को सुन्नत कहा जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े हमें बताए हैं जिसको हम सुन्नत कहते हैं, उन सुन्नतों को उन तरीक़े को सुन्नत कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दुआएं भी मांगें, दुआओं को पढ़े भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े बताए हैं, जो दुआएं बताई हैं, उसके ऊपर भी अमल करें, उसके ऊपर हम चलें। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा दुआ और सुन्नह का डेफिनेशन था जो कंप्लीट हुआ। अब आएगा नेक्स्ट है अकाइद। डेफिनेशन अकाइद, दोज एस्पेक्ट ऑफ दीन दैट मैन स्ट्रांगली बिलीव्स फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड अकाइद। प्यारे बच्चों, अकाइद किसको कहते हैं कि आदमी जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन रखता है उनको अकाइद कहते हैं, उनको अकीदा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमें हमारे अकाइद को सही करना है। जो गलत अकाइद हमारे दिलों के अंदर है उसको निकालना है, सही अकाइद को दिलों के अंदर बिठाना है, अपने माइंड के अंदर बिठाना है। तो प्यारे बच्चों, जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन रखते हैं उसको अकाइद कहा जाता है, उसको अकीदा कहा जाता है। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। तो प्यारे बच्चों,
عقیدہ مسلمانوں کے لیے بنیادی چیز ہے جن پر پورے دین کی عمارت یعنی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، یعنی عقیدہ یہ فاؤنڈیشن ہے ہمارے لیے، جس کا عقیدہ جتنا صحیح ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کا عمل بھی اتنا ہی صحیح اور مضبوط ہوگا۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی سنتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا عقیدہ، اس کا ڈیفینیشن ہم نے پڑھا، ہمیں اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ نمبر 3، اسلامک نالج۔ To have the knowledge of deen is called Islamic knowledge۔ پیارے بچوں، اسلامی معلومات بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ جس طریقے سے ہم دوسرا نالج حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ اسلامک نالج ہے، اسلامک علم ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر چلنے کے لیے، اس کا فالو کرنے کے لیے، اسلام کا فالو کرنے کے لیے ہمیں اسلام کا نالج ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، دین اسلام کی باتوں کو جاننا اور دین اسلام کی باتوں کو جاننا، اس کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے طالب علم کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، دیکھو، جو دین کا علم حاصل کرنے کا لیے جب وہ چلتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے، تو گویا کہ فرشتے اس اسٹوڈنٹ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ دین کا نالج حاصل کرنے والے کا یہ اللہ کے یہاں ویلیو ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اسکول کے ساتھ ساتھ اپنے دین کا بھی نالج حاصل کریں۔ اس کے بعد ہے حفظ الحدیث۔ ڈیفینیشن: حفظ الحدیث: واٹ ایور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم said or did is known as hadith and memorizing the hadith is called حفظ الحدیث۔ پیارے بچوں، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حفظ الحدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا واٹ ایور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم said or did is known as hadith and memorizing the hadith is called حفظ الحدیث۔ حفظ الحدیث، سب سے پہلے تو حدیث کس کو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات اور آپ کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہوئی ہے اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیر سے جو بھی کام کر کے بتایا، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ دو باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو بھی الفاظ ہیں اس کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو بھی حدیث کہا جائے گا۔ ہم نے آپ کو اس کا بینیفٹ بھی بتا دیا تھا کہ جو 40 حدیثیں یاد کرے گا اس کو کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے وہ جانا چاہے گا اس کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں حدیث تو جو ہم نے پڑھی اس کو یاد کر لیا ہوگا، 10 حدیثیں
جو تھرڈ کے اندر 5 پڑھی تھی اور ابھی فورتھ کے اندر ہم نے 5 نہیں پڑھی، تو گویا کہ ہم نے 10 حدیثوں کو یاد کر لیا۔ اب ہے حفظ حدیث۔ حفظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث کو یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم حافظ قرآن، کوئی قرآن کو حفظ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ حافظ قرآن۔ کوئی سورت کو یاد کر لیتا ہے قرآن کی تو کہتے ہیں کہ اس کو قرآن کی سورت کا یہ حافظ ہے۔ اس طریقے سے جو حدیث یاد کر لیتا ہے اس کو حفظ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، الحمدللہ آپ نے 10 حدیث سے یاد کر لی ہوگی، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ جب انشاءاللہ نیکسٹ 5 کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی حدیث آئے گی، وہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو 40 حدیث یاد ہو جائے گی تو آپ اس حدیث کے حقدار بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہے اسماء الحسنہ۔ ڈیفینیشن اسماء الحسنہ، آلریڈی اسماء الحسنہ ہم نے پڑھا نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کو ڈیفینیشن پڑھا رہے ہیں۔ آپ انشاءاللہ جب 5th میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ ڈیفینیشن بھی پڑھ لیں گے اور جو ہمارا اسماء الحسنہ ہے وہ بھی پڑھ لیں گے۔ الاسماء الحسنہ، the beautiful name of Allah تعالی are called الاسماء الحسنہ۔ پیارے بچوں، اسماء الحسنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ اسماء means name، حسنہ means good۔ اللہ کے گڈ نیمز کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ ہم آلریڈی جب قرآن شریف کو کھولتے ہیں تو پہلے پیج جو اس کا پہلا کور ہوتا ہے اسی دونوں سائڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ کے نیمز۔ اللہ کے 99 نیمز ہے، ہم اس کو بھی یاد کر لیں اور ہر دعا کے وقت سب سے پہلے اسماء الحسنہ کو ریڈ کر کے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اسماء الحسنہ کو بھی یاد کر لینا ہے۔ ہم جتنا یاد کریں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اسماء الحسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر فرنٹ سائڈ کے اوپر اللہ کے نیم سے اور بیک سائڈ یعنی پیچھے کے حصے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ لینا، ایک سائڈ پہ اللہ کے نیمز ہوتے ہیں اور بیک سائڈ کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیمز ہوتے ہیں۔ آفٹر ڈیفینیشن، سیرہ۔ سیرہ کس کو کہتے ہیں؟ The life history of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called سیرہ۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرہ کہا جاتا ہے۔ زندگی کے حالات کو سیرہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک جو بھی حالات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کس کے پاس رہے، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کہا جاتا ہے، لائف کی ہسٹری کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری، کتنی اچھی گزاری، یہ سب سیرہ کے اندر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا، نانا کا نام کیا تھا، دادی کا نام، نانی کا نام، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس کتنے سال رہے، دادا کے پاس، چاچا کے پاس، ممی کے پاس، ان سب کو سیرہ کہا جاتا ہے، ہسٹری کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کوشچن آنسرز کس شکل کے اندر آپ کو یہ بھی بتا دیا، 4 لیسن ہم نے آپ کو پڑھائے، اس کے اندر پوری ہسٹری، یعنی پوری مینس ہم جتنا ابھی 4 کی بک کے اندر تھا ہم نے آپ کو پڑھا دیا، آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا اور اپنی CW بک کے اندر لکھتے بھی ہوں گے۔ لاسٹ میں ہے
عربک، آلریڈی ہم نے عربک لینگویج بھی پڑھی، ہم نے بہت سارا نالج حاصل کیا، بہت سارے ورڈز میننگ یاد کر لیے، ووکیبلری ہم نے بہت ساری اپنی میموری میں بھی سیو کر لی ہوگی، اپنی نوٹ بکس کے اندر بھی ہم نے لکھا ہوگا، اپنی رائٹنگ بھی الحمدللہ بہت اچھی بن گئی ہوگی۔ تو اب عربک آلریڈی ہم نے آپ کو پہلے ڈیفینیشن لکھوا بھی دیے تھے، پھر سے ہم آپ کو ریویژن کرا رہے ہیں۔ عربک کس کو کہتے ہیں؟ عربک از دا لینگویج اسپوکن بائی دا عرب۔ پیارے بچوں، یہ جو عربک لینگویج ہے، عرب کی زبان کو عربک لینگویج کہتے ہیں۔ آلریڈی عربستان کے اندر، جس کو ہم سعودی بولتے ہیں، وہاں پر عربک لینگویج یوز ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر مکہ اور مدینہ میں رہے، وہاں پر بھی عربی بولی جاتی ہے۔ قرآن بھی عربی لینگویج کے اندر نازل ہوا، حدیثیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بھی عربک لینگویج کے اندر ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی عربک نالج حاصل کریں اور عربک سیکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے عربک۔ عربک از دا لینگویج اسپوکن بائی دا عرب۔ عرب کی زبان کو عربک لینگویج کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ پیارے بچوں، عربی زبان سے ہر مسلمان کو دلی محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے، اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اسلامی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنت والوں کی زبان ہے۔ تو پیارے بچوں، الحمدللہ ہم نے آپ کو ڈیفینیشن کا ریویژن کروایا، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو آپ کو جتنا بھی مٹیریلز ویڈیو کے ریلیٹڈ دیا ہے، آپ اس کے اوپر فالو بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔